जब एक माँ खुद अपनी बेटी को लाखों अजनबी निगाहों के सामने ले आए, तो फिर कल अगर वही निगाहें हदूद पार कर जाएं, तो क्या हम सिर्फ सोसाइटी को गिल्टी करार दे सकते हैं? जब आपकी सक्सेस का स्टैंडर्ड किरदार, तालीम और सलाहियत की बजाय सिर्फ फॉलोअर्स, व्यूज़ और ब्रांड्स रह जाएं, तो फिर हमें ये शिकवा करने का हक भी है कि हमारी नई नस्ल क्यों बदल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई हम अपनी बेटियों को बावकार फ्यूचर दे रहे हैं, या उन्हें आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे कल्चर की तरफ धकेल रहे हैं जहाँ इज्जत से ज़्यादा डिस्प्ले की कीमत है? आज मेरी ये गुफ्तगू, आज की ये वीडियो किसी एक खातून, किसी एक यूट्यूबर, किसी एक इन्फ्लुएंसर या किसी एक फैमिली के बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसे ट्रेंड के बारे में है जो खामोशी से हमारे घरों में दाखिल हो चुका है। अगर आज हमने इस पर बात ना की, तो शायद कल बहुत देर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी आज की वीडियो भी शायद कुछ लोगों को बहुत हार्श फ़ील होगी, लेकिन सम टाइम सोसाइटी की करेक्शन के लिए आपका सॉफ्ट जो वर्जन होता है, वो काफ़ी नहीं होता। जब कोई गलती एक रूटीन बन जाए, तो उस पर खामोश रहना भी एक तरह की ज़िम्मेदारी बन जाती है। और ये कहना कि ये अल्लाह का और उस बंदे का मामला है, सॉरी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, मुझे एक बात बताइए, हम तो पैगंबर और जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनको अल्लाह ताला ने अपने पैगाम के लिए दुनिया में भेजा, हम तो उनके पाँव के ज़र्रे के बराबर भी नहीं हैं। अगर ये बंदे और अल्लाह का मामला था, तो फिर इंसान की हदायत के लिए ये अंबिया को और रसूलों को क्यों दुनिया में भेजा गया? क्यों हदायत की बात की गई? क्यों बुराई से रोकने की बात की गई? फिर अल्लाह और बंदे का अगर मामला है, फिर सोसाइटी क्या है? फिर सोसाइटी के रिगार्डिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? सिर्फ़ ये कह देना कि आप उसके बारे में बात ना करें, हमें उसके बारे में बात नहीं करनी। कैसे जस्टिफ़ाई? क्या इस्लाम की तालीम की बात करना? हाँ, अगर आप इस्लाम से बिलॉन्ग नहीं करते और आप फिर कुछ कर रहे हैं, तो आप कभी ना उसको रोकें। आल्तु कि वो भी अगर लिमिट क्रॉस करे, हमारी सोसाइटी पर, हमारी जनरेशंस पे असर पड़े, हम उन्हें भी कह सकते हैं। लेकिन एक मुसलमान होते हुए हम इस चीज़ का डिनायल कैसे दे सकते हैं कि हमें किसी को गलत कोई गलत नहीं कहना, ठीक है, आप उसको हैरेस नहीं करें, उसके साथ पर्सनल ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो। पर्सनल अगर वो बंदा हो जाए, तो फिर तो ज़ाहिर है कि वो बात बढ़ जाती है। और कोशिश यही करनी चाहिए कि एक कलेक्टिव पर्सपेक्टिव पे बात होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप किसी के साथ पर्सनल होके करें। लेकिन सॉरी टू से, मैं माज़रत चाहती हूँ ऐसे तमाम लोगों से, उनकी सोच से, जो ये कहते हैं कि ये उनका और अल्लाह का मामला है। तो फिर इसी तरह से यही सोच इन इन्फ्लुएंसर्स की भी है, जो अब ऑलमोस्ट नंगी भी हो चुकी हैं, जिनकी न्यूडिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि उनको औरत कहने में भी जो है ना शर्म आए इंसान को। मुसलमान औरत तो एक अलग बात है, लेकिन वो भी ये कहती हैं, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। हज करके आएँ, पैंट शर्ट पहन के फिरें, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। तो फिर अगर ये ऐसा है, तो इस्लाम ने फिर बुराई रोकने का क्यों कहा है? हाँ, बुराई रोकने के तरीके हैं, आप उसमें लिमिट क्रॉस ना करें, आप किसी को गलत नाम से ना बुलाएँ, आप किसी के साथ ऐसा रवैया ना इख्तियार करें कि लगे कि आप पर्सनल हो रहे हैं। लेकिन मसला वही है कि जब कोई एक इस्लाह की बात करता है, तो फिर उसको तनकीद का निशाना बना दिया जाता है। इज़्ज़त की, 2 वक़्त की रोटी भी आपको सुकून की मिल जाए ना, तो अपनी नुमाइश करके आप जितना मर्ज़ी लग्ज़रीज़ ले लें, जितना मर्ज़ी लेविश खाना रख लें, यकीन करें उसमें सुकून नहीं होगा। वक़्ती तौर पे आपको लगेगा, लेकिन वो चीज़ आपको कहीं न कहीं अंदर से ख़त्म कर रही होती है। अब यही चीज़ यहाँ पर आ रही है कि लोगों ने अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई कर लिए हैं, इन इन्फ्लुएंसर्स ने लोगों को इतना जो है, वो एक नई डायरेक्शन में चला दिया है कि अब सिर्फ़ घरों की औरतें जो है ना, वो काफ़ी नहीं रह गईं। बच्चियों को भी उस लाइन पे ज़रूरी हो गया आना, और जब माएँ सारा दिन एक ही काम करती रहेंगी, तो डेफ़िनिटली उसका इन्फ्लुएंस बच्चियों पर भी होगा। तो यही एक चीज़ है कि लोग जो हैं वो बिल्कुल भूल चुके हैं, और जब उनको रोका जाए तो अल्लाह का और मेरा मामला कह के रोक दिया जाता है। अब आप मुझे खुद बताइए, यहाँ आपने थंबनेल पे जितनी भी ख़वातीन को देखा है, ये खुद तो आ रही हैं, ये शरीफ औरतें हैं, और शरीफ औरत अगर आपके ऊपर इस तरह से इन्फ्लुएंस डाले, तो वो एक दूसरी जो बिल्कुल लेफ्ट साइड की औरत है, मैं ऐसी कोई बात करना नहीं चाहती, उससे ज़्यादा खतरनाक होती है। तो क्या हो रहा है कि ये ना सिर्फ़ खुद आई हैं, अब इन्होंने अपने बच्चों को भी लगा दिया इसी काम पे, और ना सिर्फ़ बच्चों को, बल्कि अपनी घरों में रखी हुई हेल्पर्स को भी। कभी सोचा कि आप किसी की प्राइवेसी इस तरह ब्रीच कर रहे हैं? इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा? आपकी बच्चियाँ कितने लोगों की नज़र में आ रही हैं? मैं यहाँ पर एक चीज़ बड़ी क्लियर करना चाहूँगी कि मेरा आज की इस वीडियो का पर्पज़ किसी की पर्सनल लाइफ़ में इंटरफेयर करना नहीं है, किसी एक फ़र्द को टारगेट बनाना नहीं है। मेरा एतराज़ सिर्फ़ एक सोच, एक ट्रेंड और एक कल्चर पर है, जो तेज़ी से हमारी नौजवान जनरेशन को अफ़ेक्ट कर रहा है। आज सोशल मीडिया ने हर घर में जगह बना ली है। एक मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के ज़रिए दुनिया हमारी जेब में आ गई है। ये एक बहुत बड़ी नेमत भी हो सकती है, अगर इसे नॉलेज, तालीम और पॉज़िटिव मैसेज के लिए इस्तेमाल किया जाए, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन यही सोर्स उस वक़्त आज़माइश बन जाता है, जब हमारी प्रेफ़रेंसेस जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। आज बहुत सी बच्चियाँ ये समझने लगी हैं कि अगर कामयाब होना है, अगर आपने फ़ेम लेनी है, अगर पैसा कमाना है, तो उसका आसान रास्ता सोशल मीडिया पर आके अपने आप को कंटेंट बनाना है। हर खरीदारी, हर तकरीब, हर सफ़र, हर लिबास, हर लम्हा लोगों के सामने रख देना है। और अफ़सोस की बात ये है कि बाज़ औक़ात सिर्फ़ खुद तक महदूद नहीं रहती ये चीज़, बल्कि कम उम्र बच्चों और बच्चियों को भी इसी दौड़ का पार्टिसिपेंट बना दिया जाता है। यहाँ रुककर हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हम वाक़ई अपनी औलाद का फ्यूचर बना रहे हैं, या सिर्फ़ इनका प्रेज़ेंट सेल कर रहे हैं? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, और ईमान वाली औरतों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी पाक-दामनी की हिफ़ाज़त करें और अपनी ज़ीनत ज़ाहिर ना करें। सूरह नूर की आयत नंबर 31 है। अब आप मुझे बताइए, जो कहा जाता है अल्लाह का मामला है, वो जाने और अल्लाह जाने। फिर मुझे बताइए कि ये क्या है? जो ये सामने आके कैमरे के खड़ी हो जाती हैं, इनकी निगाहें क्या नीचे होती हैं? क्या ये अपनी ज़ीनत ज़ाहिर नहीं करती? क्या ये अपने आप को नहीं दिखाती? फॉर गॉड सेक! यहाँ तो मतलब आप रेफ़रेंस ना देना कि जी इन पे अगर रिएक्शन दिया जा रहा है, तो वो इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं है। मैंने पहले कहा, लिमिट्स क्रॉस नहीं होनी चाहिए, हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि इनकी हर एक्शन को जस्टिफ़ाई कर दिया जाए। ये बच्चियों को सामने लाएँ तो कहा जाए वो मासूम बच्ची हैं। अगर ये खुद सामने आ जाए तो कहा जाए मेहनत हो रही है। ऐसा नहीं है। इस्लाम हमें इस चीज़ का नहीं कहता, और हम इस्लाम की बात कहें तो फिर कहा जाता है कि इस्लाम के
ریپر میں لپیٹ کے یہ چیز بیچی جا رہی ہے۔ مطلب جو آپ کے اسکول آف تھاٹ ہے وہ ٹھیک ہے، جو ان انفلوئنسرز کا اسکول آف تھاٹ ہے وہ ٹھیک ہے، آپ سب کا مائنڈ سیٹ ٹھیک ہے، لیکن جو کوئی دوسرا اسلام کے مطابق بات کرے، پرسنل انٹینشنز نہ ہو، جسٹیفیکیشنز بھی دے رہا ہو، وہ غلط کر رہا ہوتا ہے کیسے؟ اس کا کوئی آپ کے پاس دلیل ہے، کوئی جواب ہے؟ اب یہاں پر یہ جو میں نے آپ کو آیت بتائی سورہ نور کی آیت نمبر 31، یہ آیت صرف لباس کے بارے میں نہیں بلکہ پورے حیا کے تصور کے بارے میں ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دیا، وقار دیا، احترام دیا، لیکن اسلام نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ انسان اپنی ذاتی زندگی، اپنی زینت یا اپنے گھر کو مسلسل ڈسپلے کا سورس بنائے۔ آج ہم نے حیا کو صرف ایک کپڑے تک محدود کر دیا ہے۔ اگر سر پہ دوپٹہ رکھ لیا تو سمجھ لیا سب کچھ پورا ہو گیا ہے۔ حالانکہ حیا صرف لباس نہیں بلکہ نکاح، انداز گفتگو اور پریزنٹیشن کا نام بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر کوئی چیز ایمان کا حصہ ہے تو کیا ہم اسے صرف ایک فیشن یا ایک سمبل بنا سکتے ہیں؟ آج سوشل میڈیا پر ایک نیا سٹینڈرڈ جو ہے بن چکا ہے۔ جتنا زیادہ اپنی پرسنل لائف کو دکھاؤ، جتنا زیادہ اپنی فیملی دکھاؤ، جتنا زیادہ اپنی اولاد کو سامنے لاؤ، اتنے زیادہ ویوز، اتنے زیادہ فالوورز، اتنے زیادہ برانڈز۔ لیکن کیا واقعی یہ کامیابی ہے؟ کیا ہم اپنی بیٹیوں کو یہی سبق دینا چاہتے ہیں کہ ان کی اصل پہچان، ان کی تعلیم، کردار، ان کا اخلاق، ان کی جو ان کے اندر کوئی صلاحیتیں ہیں وہ ہے نہیں، بلکہ ان کا کیمرے کے سامنے آنا ہے۔ آج اگر ایک 10 یا 12 سال کی بچی یہی دیکھتے ہوئے بڑی ہوگی کہ فیم کا یہی راستہ ہے، تو وہ کل اس راستے کا انتخاب کرے گی۔ یہ صرف ایک خاندان کا مسئلہ نہیں، پوری سوسائٹی کا ایشو ہے۔ اور پھر جب کوئی سوسائٹی کا کوئی بھی ممبر اس ٹرینڈ پر کوسچن ریز کرتا ہے تو فوراً کہا جاتا ہے کہ تم کی ذاتی زندگی ہے، یہ ان کی مرضی ہے، وہ محنت کری ہیں۔ جی ہاں، محنت قابل احترام ہے، حلال رزق کمانا عبادت ہے، لیکن اسلام یہ بھی سکھاتا ہے مقصد جتنا پاک ہو ذریعہ بھی اتنا ہی پاک ہونا چاہیے۔ صرف پیسہ آ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہر طریقہ درست ہے، کیونکہ اگر صرف آمدن ہی کامیابی کا معیار ہوتی تو قرآن و سنت ہمیں حلال و حرام کی اتنی تفصیل نہ سکھاتا۔ اب بات یہ کہ سوٹ صرف دیکھنے والوں کا ہے یا دکھانے والوں کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے؟ میں آج یہی ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ہم نے کبھی اس چیز کے بارے میں سوچا ہے؟ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ دیکھنے والے تو بیٹھ کے چسکے لیں گے، لیکن کیا دکھانے والے کے اوپر جو ہے وہ چیز نہیں آتی ہے؟ کیا آپ جو دکھا رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ سب سے بڑی بات، بچیاں تو معصوم ہیں، ان کی حفاظت کرنا کس کا فرض ہے؟ والدین کا فرض ہے۔ یہاں پر آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اگر ایک ماں اپنی کم عمر بیٹی کو ڈیلی لاکھوں لوگوں کے سامنے لائے، اس کے کپڑے، اس کی شکل، اس کا انداز، اس کی معصومیت اور اس کی پرسنل لائف لوگوں کے سامنے رکھ دے، تو کیا صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ لوگ اپنی نظر نیچے رکھیں؟ یقیناً اسلام مردوں کو بھی سب سے پہلے یہی حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 30 ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ عورتوں کے لیے بھی یہی اصول بیان فرماتے ہیں، یعنی اسلام نے رسپانسبلٹی صرف مرد پر نہیں ڈالی، نہ صرف عورت پہ، بلکہ دونوں کو ان کی رسپانسبلٹی ریمائنڈ کرائی ہے۔ اسی لیے اسلام کو بیلنس ریلیجن کہا جاتا ہے، لیکن آج ہم نے ایک عجیب اسٹریٹجی بنا لی ہے۔ پہلے اپنی زندگی کا ہر پہلو کو دنیا کے سامنے رکھنا ہے، کنٹینٹ بنانا ہے، پھر اگر کوئی اس پہ تبصرہ کرے تو کہیں لوگ بہت برے ہیں، یہ اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے۔ تو میں یہاں پر ایک بات کہوں گی، غلط تبصرہ، بدتمیزی، غیبت، کردار کشی، یہ سب یقیناً ناجائز ہیں، کسی کو بھی کسی کی عزت اچھالنے کا حق نہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا سوال بھی ضرور پیدا ہوتا ہے، کیا ہر چیز دنیا کے سامنے لانا بھی ضروری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی ریت کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی اس کی ملکیت کے بارے میں۔ اب ذرا غور کیجئے، ماں صرف اپنی ذات کی رسپانسبل نہیں ہوئی، وہ اپنی اولاد کی بھی محافظ ہے۔ باپ صرف ارننگ ہینڈ نہیں ہے، کمانے والا ہی نہیں ہے، وہ اپنی اولاد کا محافظ ہے۔ اگر والدین خود اپنی اولاد کو ایسی جگہ لے جائیں جہاں لاکھوں اجنبی نظریں ان تک پہنچ رہی ہوں، تو کیا وہ اپنی امانت کی حفاظت کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہر والدین کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں بچیاں تو بہت معصوم ہیں، بالکل اسی لیے تو انہیں بچانا چاہیے، ان کے انوسینس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا کیا یہ صحیح ہے؟ معصومیت کی حفاظت کی جاتی ہے، ایک قیمتی ہیرے کو بازار کے درمیان نہیں رکھا جاتا، اسے سکیور کیا جاتا ہے۔ اور پھر ہماری بیٹیاں جو اللہ کی امانت ہیں، ان کی حفاظت زیادہ ضروری ہے یا کہ ان کے ویوز؟ ایک اور بات، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو صرف فیملی ولاگ ہے۔ میں پوچھتی ہوں کیا ہر لمحہ ریکارڈ کرنا ضروری ہے؟ کیا ہر خوشی کیمرے کے بغیر ادھوری ہے؟ کیا ہر کھانا، ہر شاپنگ، ہر عید، ہر شادی، ہر سفر اور اب تو بچوں کی اسمائلز صرف کانٹینٹ بن چکی ہیں؟ ماں سے بچہ کیا بات کر رہا ہے، باپ سے بچے کیا بات کر رہے ہیں، کانٹینٹ بن چکا ہے۔ کیا ہماری زندگی واقعی اتنی ایمٹی ہو گئی ہے کہ اگر کیمرہ بند ہو جائے تو خوشی بھی ختم ہو جاتی ہے؟ اور پھر سب سے ایک اہم پہلو، جب ایک کم عمر بچی لاکھوں فالوور کے سامنے آتی ہے، وہ صرف تعریفیں نہیں سنتی، وہ کرٹیسزم کو بھی فیس کرتی ہے، وہ کمپیریزن بھی دیکھتی ہے، اس کے لباس پہ بات ہوتی ہے، اس کی شکل پر بات ہوتی ہے، اس کے قد پر بات ہوتی ہے، اس کے رنگ پر بات ہوتی ہے، اس کے وزن پہ یعنی اس کے ویٹ پہ بات ہوتی ہے، اس کے اسٹائل پر بات ہوتی ہے، اور سم ٹائم ایسی چیزیں کہی جاتی ہیں کہ کسی بھی مہذب انسان کو امبیرس کر دے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک بچہ ذہنی طور پر اس سب کے لیے تیار ہوتا ہے؟ جو اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں، جو سائیکالوجسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں بچوں کو بہت کم عمر میں کنٹینیوسلی پبلک کے سامنے اٹینشن، پریز اور کرٹیسزم کا سامنا کرانا ان کی پرسنالٹی، ان کے کانفیڈنس اور ان کی مینٹل گروتھ پر نیگیٹو افیکٹ ڈال سکتا ہے۔ اس لیے یہ صرف دینی نہیں بلکہ ایک ہمارا معاشرتی اور نفسیاتی مسئلہ بھی ہے۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ کہ جب دوسری بچیاں
یہ سب دیکھتی ہیں تو ان کے ذہن میں کامیابی کی نئی ڈیفینیشن بن جاتی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ڈاکٹر بننے میں بہت وقت لگے گا، استاد بننے میں بہت محنت لگے گی، سی ایس ایس کرنے میں سالوں لگ جائیں گے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے میں سالوں لگ جائیں گے، لیکن اگر فیم چاہیے تو بس کیمرہ آن کرو اور روز اپنی زندگی دکھاؤ، فالوورز بڑھاؤ۔ یہ سوچ کسی ایک گھر کو نہیں، پوری سوسائٹی کو افیکٹ کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس آرگومنٹ میں صرف اس اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ان کی ذاتی زندگی ہے، کیونکہ جب کوئی شخص اپنی زندگی خود لاکھوں لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے تو وہ صرف پرسنل میٹر نہیں رہتا، وہ ایک سوشل انفلوئنسر بن جاتا ہے، اور جتنا زیادہ افیکٹ رکھتا ہے، جتنا زیادہ انفلوئنس رکھتا ہے، اس کی رسپانسبلٹی بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز کہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں کامیابی کی تعریف بدل گئی۔ پہلے لوگ اپنے بچوں سے کہتے تھے پڑھو، علم حاصل کرو، کردار بناؤ، کوئی ایکسپرٹی سیکھو، سوسائٹی کے لیے ایک بینیفیشل انسان بنو۔ آج آہستہ آہستہ یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں، اب بچوں کے ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے بس مشہور ہو جاؤ، باقی سب خود آ جائے گا۔ یہ سوچ صرف خطرناک نہیں بلکہ انتہائی افسوسناک بھی ہے، اور آنے والے ٹائم کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ سوشل میڈیا بند ہو جائے، یہ انٹرنیٹ بند ہو جائے تو ان بچوں کی کیا ایکسپرٹیز رہ جائیں گی، کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی؟ آج سوشل میڈیا پہ ہر روز نئی نئی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، آج ایک برانڈ کا سوٹ، کل دوسرے برانڈ کا، آج ایک اسکن کیئر، کل دوسری، آج ایک میک اپ، کل دوسرا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ٹیسٹ بھی نہیں کیا جاتا، میڈیکلی بھی ان کی کیا آپ کو افیکٹ ملتا ہے، آپ کی اسکن کے ساتھ سوٹ کرتا ہے یا نہیں، آپ نے دکھا دینا ہے، آپ نے تو پروموشن کی، دوسرے کا بڑا گھر ہو گیا، اور پھر آج ایک جگہ ہوٹلنگ کرے، کل دوسری، ایسا لگتا ہے جیسے پوری زندگی صرف پروموشن بن کے رہ گئی ہے۔ سوال یہ ہے کیا واقعی یہ سب ہماری ضرورت ہے یا ہمیں ضرورت کا احساس دلایا جا رہا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان کا وعدہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سورہ نساء کی 120 نمبر آیت ہے۔ آج مارکیٹنگ کا بڑا حصہ یہ ہے کہ پہلے انسان کے دل میں احساس کمتری پیدا کرو، پھر اسے وہ چیز بیچ دو۔ ذرا ایک آپ عام پاکستانی گھر کا تصور کریں، ایک مڈل کلاس ماں جس کا شوہر صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ سوشل میڈیا دیکھتی ہے، ہر دوسری ویڈیو میں نئے کپڑے، نئے بیگز، نئی جیولری، نیا میک اپ، نئی سجاوٹیں، نئی شاپنگ، اور ہر چیز کو ضروری بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے یہ کر دیں، وہ کر دیں، کمیٹی پاؤ، کپڑے بناؤ، فلاں چیز لے لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، میں نے سوشل میڈیا پر یہاں آ کے یہ بنا لیا۔ تو پھر وہی بچی اپنی ماں سے کہتی ہے امی سب کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ یہ صرف ایک کوشچن نہیں ہے، یہ ہماری معاشرے میں سوشل میڈیا کا انفلوئنس ہے۔ پھر جب وہ والدین اپنی ہمت سے بڑھ کے بچوں کی خواہشات پوری نہیں کر پاتے تو گھروں میں ڈس اپوائنٹمنٹ پھیلتی ہے، احساس محرومی جنم لیتا ہے، کمپٹیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور سم ٹائم یہی چیز قرضوں تک لے جاتی ہے۔ اسلام نے ہمیں سادگی سکھائی، کنات سکھائی، شکر سکھایا، لیکن آج ہمیں ہر وقت یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ کافی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو دیکھو جو دنیا کے معاملے میں تم سے کم درجے میں ہے، اس کو نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو۔ یہ حدیث ہمیں ذہنی سکون سکھاتی ہے، لیکن سوشل میڈیا ہمیں اس کے بالکل اپوزٹ راستے پہ لے کے جا رہا ہے۔ ہر وقت دوسروں کی زندگی دیکھو، اپنی زندگی سے ناخوش رہو، اور پھر مزید خریدتے جاؤ۔ اب ایک اہم کوسچن یہ، بعض لوگ کہتے ہیں یہ ان کا رزق ہے، یہ ان کی قسمت ہے، یہ ان کی کامیابی ہے۔ جی ہاں، رزق اللہ دیتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے، لیکن اسلام صرف رزق کی بات نہیں کرتا، اسلام حلال، آنیسٹی اور رسپانسبلٹی کی بھی بات کرتا ہے۔ اگر کوئی چیز ہم یوز کرتے ہیں لیکن صرف پیسہ کمانے کے لیے دوسروں کو خریدنے کی ترغیب دیتے ہیں تو کیا یہ امانت داری ہے؟ اگر دوسرے نئی چیز کو بہترین قرار دے رہے ہیں، دوسرے دن ہر نئی چیز کو بہترین، دی بیسٹ بتایا جاتا ہے، تو پھر سچ کہاں رہ جاتا ہے؟ ایک مسلمان کی پہچان صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ امانت دار ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ اب بعض اوقات چھوٹی بچیوں کو بھی اسی مارکیٹنگ کا حصہ بنایا جا رہا ہے، ان سے کپڑوں کے لیے ماڈلنگ کروائی جاتی ہے، جیولری پہنائی جاتی ہے، میک اپ کروائے جاتے ہیں، اور اس میں مائیں، خالائیں، چاچیاں، پھوپھیاں سب اس چیز میں شامل ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سامنے لایا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے انسٹاگرام اکاؤنٹس بنائے جا رہے ہیں۔ جب اس پہ بات کی جائے، جب کرٹکس اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں تو پھر کہا جاتا ہے انہوں نے تو ان کی بچیوں کو جو ہے نا نشانہ بنا لیا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں، ان کی بچیوں کو نشانہ ہم لوگوں نے نہیں بنایا، وہ اپنی بچیوں کو خود سامنے لائے۔ یہ وہ والی بات ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ کپڑے اتار کے سامنے کھڑا ہو جائے تو آپ کہیں نہیں 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 اس نے غلط نہیں کیا، آپ نے غلط کیا، آپ کو آنکھیں بند کر لینی چاہیے تھی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ پلیز اگر آپ واقعی مسلمان ہیں، اور انشاءاللہ آپ ہیں، تو پھر آپ اس چیز کو ضرور سوچیں۔ اب بات یہ ہے کہ جب کپڑے پہنا کے، جولری پہنا کے کیمرے کے سامنے ایک خاص سٹائل میں کھڑا کر دیا جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے یہ تو بڑی ایک انوسینس سا کانٹینٹ ہے، یہ تو جو ہے وہ بچی نے اتنی انوسینس میں بنایا ہے، وہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ لیکن سوال یہ کہ اگر ایک بچی کو اس کے بچپن میں یہ احساس دلا دیا جائے کہ اس کی امپورٹنس اس کی ڈریس سے، اس کی شکل سے، اور اس کی جو سامنے سے ایک اپیرنس ہے اس پر ہے، تو اس کی پرسنالٹی کس ڈائریکشن میں جو ہے وہ پروان چڑھے گی۔ اسلام نے عورت کی قدر اس کے تقوی، اخلاق اور کردار سے کی ہے، نہ کہ اس کے فالورز، لائکس یا ویوز سے۔ میں یہاں ایک بات بڑی رسپانسبلٹی سے کہوں گی کہ میں ہر اس خاتون کی قدر کرتی ہوں جو عزت اور حلال طریقے سے روزگار کماتی ہے، جو پڑھاتی ہے، ڈاکٹر ہے،
ٹیچر ہے، بزنس وومن ہے، ایکسپرٹ ہے، یا پھر ایسی کوئی کنٹینٹ بناتی ہے جو ایجوکیشنل ہے، جس میں آپ کی تربیت ہو اور آپ کی سوسائٹی کو ایک پازیٹیو آپ سوچنے کا طریقہ بتا رہے ہوں، یہ سب قابل احترام ہے۔ لیکن جب کانٹینٹ کا مرکز، کانٹینٹ کا مین جو چیز ہوتی ہے، مین تھیم ہی ایجوکیشن نہیں بلکہ کنٹینیوسلی اپنا ڈسپلے ہے، تو پھر ہمیں یہ سوال ضرور اٹھانا چاہیے ہم اگلی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر وائرل چیز قابل تقلید نہیں ہوتی، ہر وائرل چیز کو آپٹ کرنا صحیح نہیں ہوتا، اور ہر مشہور انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ اصل کامیابی وہ ہے جس پر اللہ بھی راضی ہو، اور یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے صرف اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ کہہ کے اس بندے کو اپنے ڈسپلے جو کر رہا ہے اس کو اس کی محنت قرار دینا، بچیوں کو دکھا رہا ہے تو اس کی بچیوں کو معصوم قرار دے کر اس کو اس چیز سے استثنا دے دینا، یہ کہیں پر بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام نے ہمیں پن پوائنٹ ایک ایک چیز جو ہے وہ کلیئر کر کے بتا دی ہے، آیات میں ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ہمارے مسلمان ہوتے ہوئے گائیڈ لائنز جو ہیں ہمیں اسلام نے دے دی ہیں، پھر اس کے بعد تو کوئی اور چیز جو ہے وہ رہتی نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اصل کامیابی وہ ہے جس پر اللہ بھی راضی ہو، جس پر قیامت کے دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اب بات صرف اتنی سی ہے کہ کیا نصیحت کرنا جج کرنا ہے یا خاموش رہنا سینسیبلٹی ہے۔ جب بھی سوشل میڈیا کے کوئی ٹرینڈز پہ بات کی جاتی ہے تو چند جملے بار بار سننے کو ملتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ ان کی پرسنل لائف ہے، کوئی کہتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، آپ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اگر پسند نہیں تو مت دیکھیں۔ نارملی یہ باتیں آپ کو صحیح لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ذرا ان کو قرآن و سنت اور عقل کی روشنی میں دیکھ لیں۔ اسلام سب سے پہلے جو کہتا ہے وہ یہ کہ اسلام نے کسی کی نیت کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہمیں نہیں دیا۔ میں یہاں ہرگز نہیں کہتی کہ فلاں شخص کی نیت خراب ہے یا فلاں جہنمی ہے یا فلاں کا ایمان کمزور ہے، وٹ ایور، مطلب آپ اس پرسنل تو وہ جا ہی نہیں رہے نا اس چیز میں، نیتوں کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ لیکن اسلام نے آپ کے ایکشنز پہ بات کرنے سے منع نہیں کیا۔ اگر آپ کے ایکشنز پر بات کرنا غلط ہوتا تو قرآن مجید میں قوم نوح، قوم لوط، فرعون اور ابو لہب کے اعمال کا ذکر کیوں ہوتا؟ اگر برائی کو برائی کہنا جج کرنا ہوتا تو انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوموں کو برائی سے کیوں روکتے؟ اگر اللہ کا پیغام، اللہ کی ہدایت کسی دوسرے بندے کو بتانا ضروری نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے میسنجرز دنیا میں کیوں بھیجتا؟ پھر صرف اللہ ڈائریکٹ ہی جو ہے وہ انسان سے بات کر لیتا، پھر اس معاملے کو کہنا کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں ایک سورس بنایا اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اب آپ بتائیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، آپ نے اس بارے میں بات نہیں کرنی؟ اگر ایسا کہیں لکھا ہوا ہے تو بتائیے۔ اب یہ غور کریں نا کہ اس حدیث میں کیا کہا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر شخص کو جا کے لوگوں کی انسلٹ کرنی، یہ بھی نہیں کہ سوشل میڈیا پر گالیاں دینی ہیں، بلکہ برائی کو برائی سمجھنا ہے۔ ایٹ لیسٹ برائی کو برائی سمجھیں تو صحیح، آپ اس کو جو ہے وہ سپورٹ تو نہ کریں، صرف ایک طرف چلے جانا کہ ان پہ جو کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ سب غلط ہیں، وہ سب کے سب غلط ہیں، کسی کی بات ٹھیک نہیں ہے، چاہے وہ پرسنل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، چاہے وہ قرآن اور اسلام کے مطابق بات کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بات کر رہا ہے، نہیں جی، وہ غلط ہے۔ وہ کیوں کسی کے معاملے میں بات کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ اس کا حق ہی نہیں بنتا کہ وہ برائی کو برائی کرے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آج اگر ہم اپنی نئی جنریشن کو نقصان پہنچانے والے ٹرینڈز پہ بات نہیں کریں گے تو پھر ہم کس چیز پر بات کریں گے؟ اگر ایک پورا معاشرہ خاموش ہو جائے تو غلطی آہستہ آہستہ روٹین بن جاتی ہے، پھر روٹین ٹریڈیشن بن جاتی ہے، اور ٹریڈیشن آنے والی نئی نسل کی سوچ بن جاتی ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں، میرا پرپس کسی کی انسلٹ کرنا نہیں، میں ہر اس شخص کے خلاف ہوں جو غالب گلوچ کرتا ہے، کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے یا بلیم گیم کرتا ہے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، لیکن اختلاف اور کردار کشی میں فرق ہوتا ہے، تنقید اور تصحیح میں فرق ہوتا ہے، کرٹیسزم اور ہیومیلیشن دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، اصلاح اور ذاتی دشمنی میں فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ٹرینڈ کے نقصانات بیان کرے، قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرے اور سوسائٹی کو اس چیز پر سوچنے کی انویٹیشن دے، تو اسے صرف اس لیے خاموش نہیں کرایا جا سکتا کہ یہ ہماری زندگی ہے۔ اور پھر یہ جملہ اگر پسند نہیں تو مت دیکھیں، یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب ایک شخص لاکھوں لوگوں کے سامنے خود کو ایز ماڈل پیش کر رہا ہے، رول ماڈل بنا ہوا ہے، اپنے آپ کو ایک بہت بڑا انفلوئنسر پروف کرنے کے لیے ہر وقت ریڈی ہے،
جب اس کے لاکھوں فالورز ہوں، جب ہزاروں لاکھوں بچیاں اس کو کاپی کر رہی ہوں، تو کیا اس کے افیکٹ اس کی ساری صرف اس کی اپنی پرسنل لائف تک لمیٹڈ رہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ جب اثر سوسائٹی پہ پڑ رہا ہو تو گفتگو بھی سوسائٹی کے لیول پر ہی ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ یہ آیت ہمیں صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتی، یہ ہمیں معاشرتی رسپانسبلٹی کا احساس دلاتی ہے۔ اور ایک بات جس پر ہمیں بڑا سیریس ہو کے سوچنے کی ضرورت ہے، آج ہم لوگ ہر اختلاف کو نفرت کا نام دے دیتے ہیں، حسد کا نام دے دیتے ہیں، غیبت کا نام دے دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر ایک ٹیچر بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو کوئی اس کی غلطی بتائے تو وہ کیا نفرت کر رہا ہوتا ہے؟ اگر ایک ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو کسی ایسی چیز سے روک رہا ہو جو اس کی صحت کے لیے خلاف ہو اس کے، تو کیا وہ دشمنی کر رہا ہوگا؟ اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو غلط راستے پر جانے سے روکیں، اسلام کی ترغیب دیں، تو کیا وہ اس کی انڈیپینڈنس چھین رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ اصلاح کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی سوسائٹی میں ایک نیگیٹو انفلوئنس کے اوپر دلیل اور رسپیکٹ کے ساتھ بات کرے، قرآن، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے بات کرے، تو اس پہ جو ہے اس کو نفرت پھیلانے والا کہہ دینا یا پھر اسلام کا چورن بیچنے والا کہہ دینا، کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ اور پھر جہاں اسلام کا نام آ گیا، اللہ کا نام آ گیا، پھر آپ اس کو کیسے اپنی ایگزمپشنز پہ چینج کر سکتے ہیں، یا آپ اس کو جو ہے نیگیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ بھی تو سوچنے کی ضرورت ہے نا۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، اور یہ بھی قابل غور چیز ہے۔ اور یہاں پر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایڈوائس کا سٹائل اسلامی ہونا چاہیے۔ اب جو کہتے ہیں اسلام کا چورن بیچنا، تو ظاہر ہے ایک مسلمان ہے، اس کو آپ دیکھیں تو صحیح کہ اس کی ہسٹری ابھی کیا چل رہی ہے، کیا وہ خود اسلام کو فالو کر رہا ہے، نہیں کر رہا، وہ کیا بات کر رہا ہے۔ اور جہاں پر اس نے حدیث سنائی، آیت سنائی، وہاں پر ایک مسلمان اس چیز کو بالکل بھی نیگیٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں، بد زبانی، طنز، ہیوملیشن، جھوٹ، بہتان، یہ سب خود گناہ ہے۔ اگر کسی کی کریکشن کرتے ہوئے ہم ہم لوگ خود اگر اللہ کی بتائی ہوئی لمیٹیشنز کو توڑ دیں، تو پھر ہماری بات کا افیکٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری بات مضبوط ہو، لہجہ ڈیسنٹ ہو، اور ہم دلائل پر جو ہے وہ بات کریں، لیکن انصاف کے ساتھ۔ اب بات یہ ہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ کون کتنے فالورز رکھتا ہے، سوال یہ ہے کہ اپنے فالورز کو آپ کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں۔ کیونکہ قیامت کے دن صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارے پاس کتنے سبسکرائبرز تھے، تمہیں کتنے ویوز ملتے تھے، تم کتنے بڑے انفلوئنسر بن گئے تھے، بلکہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے انفلوئنس کو کس طرح سے یوز کیا۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو ورثوں میں کیا دے رہے ہیں، کردار یا کیمرہ؟ اس پوری جو آج کی ڈسکشن ہے، اس کا پرپس کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں تھا، نہ کسی کی نیت پر فیصلہ سنانا تھا، اور نہ ہی کسی کی انکم کے اوپر آبجیکشن تھا۔ بات اتنی سی ہے کہ اگر ہم قناعت کر لیں، ہمارے معاشرے میں اس ٹائم قناعت ختم ہوئی ہے، قناعت کر لیں تو شاید ہماری چیزوں میں لمیٹیشن آ جائے گی۔ پھر شاید ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کی کمائی میں بھی خوش ہو جائیں گے، لیکن جہاں پہ دوڑ لگ جائے، ایک دوسرے میں مقابلہ لگ جائے، بہنیں بہنیں دیکھ لیں، اب یہ فاخرہ راشدہ کو دیکھ لیں، پلوشہ ہنا کو دیکھ لیں، اسی طرح اور بہنیں ہیں، یہ عائشہ اور مریم کو دیکھ لیں، آمنہ کو دیکھ لیں۔ یہ ایک مثال ہے نا کہ بہنیں بہنوں سے آگے بڑھنے کی بھی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، اپنے کانٹینٹ کو سامنے لانے کے لیے، اس میں چام پیدا کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے کہ کسی طرح سے ہم دو قدم آگے بڑھ جائیں۔ بات وہی ہے کہ ہم کسی کی نیت پر نہیں کر سکتے، لیکن جو سامنے دکھایا جاتا ہے اس پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں نا۔ اور سب سے بڑی بات ہمیں یہ سوچنا چاہیے، کیا ہم ایز پاکستانی، ایز مسلم، اپنے سوسائٹی کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں؟ اور یہ سوال ہر اس شخص سے ہے جو سوشل میڈیا کو یوز کرتا ہے، اور سب سے زیادہ ان لوگوں سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں پر انفلوئنس کرنے کی پار دی ہے۔ کیونکہ انفلوئنس ایک بلیسنگ بھی ہے اور ایک بہت بڑی آزمائش بھی۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری بچیوں کے سامنے رول ماڈلز بدلنے شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے ہمیں حضرت خدیجہ کی مثال دی جاتی تھی، حضرت فاطمہ کی مثال، حضرت عائشہ کی مثال، امہات المومنین جو ہیں وہ ہماری رول ماڈلز تھیں۔ آج ہماری رول ماڈل کون بن رہی ہے؟ آج ہماری رول ماڈل جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پلوشہ ہے، فاخرہ خانم ہے، میمونہ مسلمہ ہے، نیشو ہے، کنول آفتاب ہے، نتاشا وکاس ہے، اس طرح کی خواتین ہیں، طیبہ کرن ہے، شام کلام ہے۔ یہ آج جو ہے نا ہماری رول ماڈل بنتی جا رہی ہیں۔ پہلے بچیاں کہتی تھی میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے ٹیچر بننا ہے، میں نے قرآنک اسکالر بننا ہے، میں نے سائنٹسٹ بننا ہے۔ آج آہستہ آہستہ ایک نیا جو ہے خواب پیدا کیا جا رہا ہے بچیوں کے ذہن میں انفلوئنسر بنوں گی۔ کیمرہ ہاتھ میں سیلفیاں بن رہی ہوتی ہیں، سیلفیاں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، اور بعد میں پھر رو رو کے جو ہے
گورنمنٹ کو پکارا جا رہا ہوتا ہے کہ پڑھ لو، ہماری پریویسی جو ہے بریچ ہوگی، بچیوں کی تصویریں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں۔ آج سوشل میڈیا پہ بار بار کہا جا رہا ہے اپنے بچوں کی تصویریں نہ شو کروائیں۔ یہاں پہ پورے پورے بچے جو ہیں پیدا ہونے سے لے کر پیدا ہونے سے پہلے سے ہی شروع کرنا ہے، جیسے ہی سٹارٹ ہوا کام وہاں سے سٹارٹ کیا، اور بچے کو بس پھر جو ہے نا جوان ہونے تک جو ہے نا بلکہ بوڑھا ہونے تک اس کو اسی لائن پہ لگا دیا گیا۔ اب اگر صرف انفلوئنسر بنانا پرپز ہو تو پھر اگلا سوال یہ ہے کس طرح؟ ایجوکیشن سے، کریکٹر سے، کسی ایکسپرٹی سے، اپنے ٹیلنٹ سے، یا صرف اپنی پرسنل لائف کو کانٹینٹ بنا کر؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی ضروری ہے۔ اسلام نے عورت کو گھر میں قید کرنے کا حکم نہیں دیا، اسلام نے ایجوکیشن سے نہیں روکا، اسلام نے بزنس سے نہیں روکا، اسلام نے حلال روزگار سے نہیں روکا، لیکن اسلام نے حیا، وقار اور رسپانسبلٹی کو جو ہے نا سب سے آگے رکھا ہے۔ اگر ایک عورت ڈاکٹر ہے، اللہ اس کے علم میں برکت دے، اگر وہ ٹیچر ہے اللہ اسے اجر دے، اگر وہ بزنس وومن ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دے، اگر وہ آن لائن ایجوکیشن دیتی ہے، کوئی آپ کو ایکسپرٹیز دیتی ہے، قرآن پڑھاتی ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے، تو یہ سب قابل عزت اور قابل قدر کام ہے۔ لیکن ہمیں خود سے یہ سوال بھی کرنا چاہیے کیا صرف نظر آنا بھی ایک سکسیس ہے، یا کامیابی وہ ہے جس کے بعد اللہ بھی راضی ہو؟ میں یہاں پر اسپیشلی ماؤں سے ریکویسٹ کروں گی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف بچوں کی پرورش کا نہیں، ان کو صرف پیدا کرنے کا نہیں، بلکہ ان کی پرسنالٹی بنانے کا بھی ٹاسک دیا ہے۔ آپ کی بیٹی آپ کی بات سے کم آپ کی زندگی سے زیادہ سیکھتی ہے۔ اگر وہ آج یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کی ماں کی خوشی صرف لائک ویوز اور تعریفوں سے کنیکٹڈ ہے، اس کی ماں کی زندگی اس کی خواہشاتوں سے کنیکٹڈ ہے، اس نے پیسہ کمانے کے لیے ایک دوڑ میں چلنے کے لیے اپنا آپ کو دکھانے کا جو ہے وہ راستہ چنا ہے، تو کل وہ بھی انہی چیزوں کو تلاش کرے گی۔ لیکن اگر وہ دیکھے گی کہ اس کی ماں کا اعتماد اللہ پر ہے، وہ توکل رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ تھوڑے پر بھی زیادہ سمجھ رہی ہے، اس کا وقار اس کے کریکٹر میں ہے، اس کی پہچان اس کے اخلاق میں ہے، تو وہ بھی وہی راستہ آپٹ کرے گی۔ اور والدین سے بھی ایک بات یہ بہت کرنا ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو صرف اچھی ایجوکیشن نہ دیں، انہیں یہ بھی سکھائیں کہ ہر وہ چیز جو ٹرینڈ بن جائے ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو، ہر وہ چیز جو وائرل ہو جائے ضروری نہیں کہ وہ جو ہے وہ فالو کرنا ضروری ہو، ہر وہ شخص جو مشہور ہو جائے ضروری نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ یہ اب آپ رجب کو دیکھ لیں، اس کو لوگ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، بہت پیسہ کماتا ہے نا اس ٹائم، پاکستان میں ٹاپ یوٹیوبر رہا ہے اور شاید ہے بھی۔ ایک طرف اس کو گالیاں نکالی جاتی ہیں، لیکن جب کسی عورت پہ بات آ جاتی ہے تو پھر اس کو پریز کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ مین وائل کام وہ بھی وہی کر رہی ہوتی ہیں، وہ اگر شو آف کر رہے ہیں تو یہ بھی شو آف کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ تو جو ہے نئی جنریشن کی جو جڑوں میں بیٹھ رہا ہے، یہ عورتیں جو ہیں جس طرح سے کریں گے یہ نئی جنریشن کی جڑوں میں نہیں بیٹھ رہی ہیں۔ ایک عورت جس نے پوری ایک فیملی بنانی ہوتی ہے، آج جو ایک بچی ہے کل اس نے گھر لے کر چلنا ہے، اس کو کیا یہ مائنڈ سیٹ دیا جا رہا ہے؟ بات صرف اتنی سی کہ اصل کامیابی اللہ کے نزدیک ہے۔ اگر آج سوشل میڈیا پہ لاکھوں لوگ کسی راستے پر چل رہے ہیں، تب بھی مسلمان کا سٹینڈرڈ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طرف چل پڑے، اس کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، اس کی اپنی ایک شناخت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کی بات مانو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ سورۃ نام کی آیت نمبر 116 ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ جس کو ہر بندہ پریز کر رہا ہو، جس کی ہر کمنٹ کے اوپر جا کے تعریفیں لگی ہوئی ہوں، اس کو لائکس مل رہے ہوں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر منافقین زیادہ ہو گئے ہیں۔ اور جس بندے کو تنقید کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا ہو، میں یہ نہیں کہہ رہی یہ دو ایکسٹریمز ہیں، بٹ یہ چیزیں ہیں کہ جس کے دشمن زیادہ ہوں وہ بندہ جو ہے حضرت علی کے مطابق صحیح چل رہا ہوتا ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ بھی چیزیں ہمیں اسلام نے ہی بتائی ہیں، یہ چیزیں بھی ہمارے بڑوں نے ہمیں ٹیچ کی ہیں۔ اور اینڈ پہ میں یہ بات کروں گی، کل اگر ہماری بیٹیاں یہ سمجھنے لگیں کہ ان کی اصل قیمت ان کے لباس، ان کے میک اپ، برانڈز، کیمرے اور فالوور سے ہے، تو یہ صرف ان کا فالٹ نہیں ہوگا، ہم سب اس کے رسپانسیبل ہوں گے، والدین بھی، معاشرہ بھی، اور وہ تمام لوگ بھی جنہوں نے اس سوچ کو نارمل بنا کے پیش کیا۔ اس لیے خدا کے لیے، اللہ کا واسطہ، اپنی بیٹیوں کو یہ سکھائیں کہ تمہاری ریل جو بیوٹیفیکیشن ہے تمہاری حیا ہے، تمہاری ریل آئیڈینٹی تمہارا کریکٹر ہے، اور تمہاری اصل طاقت تمہاری ایجوکیشن، اور آپ کی سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضا ہے، نہ کہ دنیا کی واہ واہ۔ اگر میری آج کی باتوں میں کوئی سختی محسوس ہوئی ہو، کسی کو بھی لگا ہو کہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہے یا کسی ایک بندے کو کیا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں کسی ایک بندے کے خلاف نہیں ہوں، کسی ایک بندے کے کمنٹ پہ، ویڈیو پر، کسی چیز کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ ایک ایسے ٹرینڈ کے خلاف ہوں جو ہمارے سوسائٹی کو ایک نئی ڈائریکشن میں، غلط ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک لمٹ میں رہ کے۔
سو میری ریکویسٹ ہے کہ دلیل سے بات کیجیے، تہذیب سے بات کیجیے، کیونکہ مسلمان کی پہچان اس کا اخلاق ہے۔ اور اللہ کا واسطہ، اللہ کی تعلیم کو اگر مگر آگے پیچھے کر کے چینج مت کریں، کیونکہ اگر ایک مسلمان اس طرح کرے گا تو اس کا امپیکٹ بہت غلط جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری کسی بات سے بھی کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کوئی ایسی چیز ہوئی ہو، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔